هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने मीम साकिना के कुछ रूल्स पढ़े थे, जिसमें हमने 3 कवायद उनके पढ़े थे मीम साकिना के। मीम बेसिकली मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसको हम साकिन नहीं कहेंगे, साकिना का वर्ड आएगा इसमें। और हमने इसमें कल हमने पढ़ा था इदगाम का कायदा, जो पहला रूल था, यानी मीम साकिन हालत में होगा, इसके ऊपर अगर गोल दायरा बना हो, शद लगी जज़म लगी हुई हो, या छोटी सी दाल जिसको कहते हैं वो लगी हुई हो, तो ये मीम सुकून की हालत में होगा, साकिन होगा। और अगर मीम इसी मीम के बाद अगला मीम जो है दूसरे हर्फ में आता है, तो उसके ऊपर तशदीद लगा के उसकी हरकत को पढ़ते हुए हम उसको आपस उसमें उस मीम को पहले साकिन मीम को दूसरे मुतहरिक मीम में मिला देंगे, तो वहाँ पे इदगाम होगा। तो उसको कहते हैं इदगाम शफ़ी। तो शफ़ी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अरेबिक वर्ड है, शफ़ी का मतलब होता है होंठ। तो आज हम उसी का जो है दूसरा और तीसरा रूल पढ़ेंगे, जो है इख्फ़ा शफ़ी। तो इख्फ़ा में मीम साकिना में जब मीम साकिना के बाद बा आता है लफ्ज़, तो वहाँ पे हमने आवाज़ में नाक लेके जानी, आवाज़ जो है नाक में लेके जानी होती है, इसको इख्फ़ा की हैसियत से लेके जाएँगे, जैसे छुपाते हैं। तो इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा रूल है, क्योंकि ये मीम और बा के मखरज जो हैं ये दोनों बेसिकली करीब-करीब होते हैं, तो पढ़ते वक़्त ज़रा-सी गड़बड़ हो जाती है। तो इन दोनों की अदायगी को आसान बनाने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं, मीम पढ़ते हैं, तो मीम बेसिकली कहाँ से अदा होता है? हमारे होठों का जो खुश्क हिस्सा है, दोनों होंठ जो आपस में खुश्क हिस्से उनके मिलते हैं, तो मीम अदा होता है। इसी तरह जो बा है वो होठों का तर हिस्से से मिलता है, तो दोनों के करीब-करीब है ना? तो इनको अदा करने के लिए ये रूल बनाया गया है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मीम साकिन के बाद जब बा आएगा, तो वहाँ मैंने मीम की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए अपने होंठों में छुपा लेना है। यानी उसको इख्फ़ा की हालत में लेके जाना है। तो क्योंकि नून साकिना तनवीन में हम पहले पढ़ चुके हैं इख्फ़ा की एग्ज़ाम्पल कि छुपाने को कहते हैं। तो यहाँ पे मीम को छुपाते हुए हमने साथ-साथ गुन्ना भी करना है। तो गुन्ना के साथ इसको छुपाकर पढ़ेंगे। तो मीम को पढ़ते हुए हम किस तरह इसको अदा करेंगे? जैसे देखें, शुरू का वर्ड है यातासिम, तो इसमें जो मीम है वो मीम साकिना है, और अगला वर्ड है बिल्ला। तो इसमें जो मीम साकिन है इसको मैंने अपने होंठों में छुपाना है, तो वो मैं कैसे अदा करूँगी? यातासिम बिल्लाह। थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए मैंने इसको रोका और अपने होंठों में इस मीम को छुपाया, छुपा के फिर मैंने बिल्ला पढ़ा। यातासिम बिल्लाह। इसी तरीके से अब इसमें गुन्ना भी किया और इसमें मीम को छुपा भी लिया। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आगे इसको देखते हैं कि ये इसको किस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड हमारे पास आता है वमाहुम, ठीक है? तो वमाहुम का जो मीम है वो साकिन हालत में है, उसके अगला वर्ड जो है हमारे पास बिमुमिनीन में बा आ रहा है लफ्ज़, तो इसमें मैंने मीम को अपने होंठों में छुपाना है और बा को अदा भी करना है, और वो किस तरह करेंगे? वमाहुम बिमुमिनीन। दोबारा देखिए, यहाँ पे पीछे यहाँ पे इसी एक ही लफ्ज़ के अंदर देखें काफ़ी रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, हमारे मद्दी असली भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो उसको भी अदा करना है, वहाँ पे वमा पे भी मैंने काउंट भी देना है, हुम में मीम को छुपाना भी है, और उसके साथ-साथ मैंने बा को भी अदा करना है। फिर उसके बाद आगे मैंने नून के साथ देखिए मिनीन में भी मैंने 2 काउंट्स देने हैं, तो मैंने तकरीबन इस पूरे वर्ड के अंदर इसको ठहर के जब मैं अदा करूँगी तो मुझे इसमें वक़्त लगेगा, और वो मैंने सारे रूल्स को पढ़ना भी है उसमें। तो वो मैं इसको कैसे अदा करूँगी? उसको देखिए, वमा हुम बिमुमिनीन। उसके बाद अगला वर्ड हमारा आता है यातासिम। इसमें भी मीम साकिना है,
اور اس کے بعد باللہ کا ورڈ آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں میں اس کو کس طرح کروں گی، میم کو چھپانا ہے میں نے اپنے ہونٹوں میں، یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، تو غنہ بھی کرنا ہے اور ہونٹوں میں چھپانا بھی ہے، تو اخفا کا میننگ چھپانا، شفوی کا میننگ ہونٹ، تو کہاں چھپانا ہے میم کو، اپنے ہونٹوں کے اندر چھپانا ہے اس کو، تو یہ ہمارا دوسرا رول ہم نے پڑھا اس میں کہ اخفا شفوی کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس اس میں جو یاد رکھنے کی چیز تھی وہ کیا تھی کہ میم ساکنہ کے بعد جب با آئے گا تو آپ نے وہاں پہ اس میں چھپانا بھی ہے اور اس پہ غنہ بھی کرنا ہے، یہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے اظہار پہ کہ اظہار شفوی کیا ہوتا ہے، تو جیسے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں پڑھے تھے کہ اظہار میں 26 لیٹرز جو ہمارے پیچھے بچتے تھے اس میں جو ہمارے حروف تہجی کے لیٹرز ہیں، تو اب ہمارا اس میں سے ہم نے لفظ جو یاد کرنے والے تھے صرف با تھا نا، میم ساکن تھا اور با تھا، میم متحرک اور با۔ اب یہاں پہ جو اظہار شفوی ہے اس میں جو با کے علاوہ باقی جتنے لیٹرز ہیں حروف تہجی کے وہ آئیں گے، اور یہاں پہ میں نے میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، واضح انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھتے ہوئے میں نے کیا خیال کرنا ہے کہ جو میرا میم ہے، میرے میم کی آواز بھی پوری آنی چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگلا لیٹر میں نے پڑھنا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے، وَلَمْ يُولَدْ، تو لم مطلب میم میرا پورا واضح ہونا چاہیے، اگر میں تیزی میں اس کو پڑھتی ہوں، فرض کریں وَلَمْ يُولَدْ، تو میں نے میم کو آدھا ادا کیا، آدھا نہیں ادا کیا، تو میں نے اس کو واضح کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اس کا بتانا ہے، پورا پڑھنا ہے، وَلَمْ يُولَدْ۔ اب اس کی کچھ ایگزامپلس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں، مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے پہلا ورڈ ہے ہمارا علم، میم ساکنہ ہے اور آگے تا، اور اگلا را ورڈ ہے، اب اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے، علم ترا، اگر میں اس کو تیز پڑھتی ہوں تو یہاں سے میرا میم چھٹ جائے گا، علم ترا، علم کیا میں نے تو صرف میں نے میم کو مطلب میم کے پورا میم یا میم، یہ ویسے اس کا جو ہجا بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے، اور اس کو اگر میں خالی میم پڑھتی ہوں تو وہ میرا پورا نہیں آتا، جیسے میم کر دیا تو یہ میرے ہونٹوں میں ہی رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو علم ترا، اس کے بعد اگلی ایگزامپل دیکھیے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، تو دونوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اس میں جو خاص چیز رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب میم کے بعد اگلی اگزامپل علیہم ولدوالین کو دیکھیے کہ جب میم کے بعد واو یا فا آ جائیں، یہ دو جو ورڈ ہے نا، تو اس میں پھر مجھے میم کو اور واضح کرنا ہے، صاف کرنا ہے، صاف آواز سے پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کے مخرج بھی میم کے قریب ترین مخرج ہیں، میم کے مخرج کے قریب ترین مخرج کس کا ہے؟ واو کا اور فا کا۔ اب واو کا مخرج کیا بنتا ہے؟ واو کا مخرج جو ہے وہ بنتا ہے جو دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے نا ہماری، گول کرنے سے، مطلب پورے گول نہیں کرنے، تھوڑا سا گول کر کے ان کو ادا کرنے ہم نے، اور واو کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، اور فا جو ہے، فا بھی میرا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ وہ بھی میرا ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ تو جب میرے اوپر والے جو دو دانت ہیں جن کو ثناء اولیہ کہا جاتا ہے، ان کے کنارے جب میرے نچلے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو میرا فا ادا ہوگا۔ تو اب اس کو ان دونوں کو ورڈز کو خصوصاً واو اور فا، اس میں ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں میرا میم واضح ہو، اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس میں میم دب جاتا ہے اکثر یا چھپ جاتا ہے، تو جیسے علیہم ہے نا، تو اس میں نے پورا پڑھنا ہے، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس دو ورڈز میں واو اور فا میں اپنے خیال رکھنا ہے، اور اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اگر میں اس کو پڑھتی ہوں علیہم، علیہم کو یوں میں نے پڑھ دیا علیہم ولدالین، اب کیا ہوا؟ میم میرا چھپ گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ میم میں نے اس کو پورا میم کو ادا کرنا ہے، میں نے کیسے ادا کرنا ہے اس کو دیکھیے، علیہم ولدالین، اس کے بعد دیکھیے ہم فیہا، اس میں بھی مجھے ہم کو میم کو پورا مخرج اس کا بولنا ہے، اور اگر میں نہیں بولوں گی تو میرا میم دب جائے گا اور فا کا ادا ہو جائے گا، تو دونوں کا مخرج کا خیال کرنا ہے، ہم فیہا، ہم فیہا، ہم مطلب آپ نے اس کو میم کو پورا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے ایک دفعہ، علیہم ولدالین، ہم فیہا، ہم فیہا،
تو یہ دو ڈفرنس تھے جو واو اور فا کا ہم نے دیکھنا ہے اس میں. باقی جتنے بھی اظہار میں جتنے باقی ہمارے 26 حروف تہجی ہیں ان میں ہمارا میم بالکل واضح ہوگا, ظاہر ہوگا, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ 3 جو رول تھے یہ میم ساکنہ کے رول تھے, اور ان کو ہم نے اس میں یاد کرنے کی چیز صرف کیا تھی, حرف با جو ہمارا کس میں آئے گا, اخفاء شفوی میں, اور دوسرا لیٹر تھا ہمارا میم ساکن کے بعد جب میم متحرک ہوگا تو ادغام ہوگا, اور اس کے بعد اظہار شفوی میں میم ساکنہ کے بعد جتنے لیٹرز آئیں گے وہ سارے ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تو یہ 3 قاعدے تھے جو ہمارے میم ساکنہ اور کے قواعد تھے, اور اس کو ہم نے آج الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی بات تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے. جی, اظہار کا یاد کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میم ساکنہ کے بعد جب با نہ با آئے گا اور نہ میم آئے گا, یہ بس 2 چیزیں یاد رکھ لیں. اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا, یعنی حرف جو ہے آپ کا نارمل کر کے آپ اس کو پڑھیں گے. تو اگر کوئی چیز ابھی بھی آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اخفا شفی اللہ تھوڑا ایک بار اور اخفاء شفی کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ جی اس کا بتائیے. جو ایگزامپل ہے یہ جی, کون سی چیز آپ کو وما نہیں سمجھ؟ وما ہوں منین ہوں اس میں کیا ہوں مطلب ہو رہا ہے, یہ اچھا, پوچھنا یہاں دیکھیے اخفاء کا مطلب کیا تھا, چھپانا. شفی کیا تھا, ہے. ہونٹ. ٹھیک ہے, ہونٹوں تو چھپانا کہاں ہے مجھے, با کو میں نے با جو ہے وہ جب میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو اس میں مجھے اخفاء کرنا ہے. تو ہم جو میرا میم ساکنہ ہے اس کو میں نے اپنے ہونٹوں کے درمیان میں چھپانا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, غنہ نہیں کروں گی لیکن میں اس کو چھپاؤں گی, تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہونٹوں میں ٹھہراؤں گی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے. تو اس کو کیسے کروں گی میں, وما ہم بمؤمنین. ابھی بات کلیئر ہوئی یا ابھی بھی نہیں ہوئی؟ جی پوچھیے, جی بتائیے. جی ٹیچر, یہ اظہار شفوی میں جو آپ حروف تہجی کے جو باقی سارے حروف ہیں ان کا ایک دفعہ بتا دیں کہ کیا تھا. اظہار شفی کا دیکھیے کہ اظہار میں جتنے باقی لیٹرز ہیں, ابھی پورے ہمارے حروف تہجی کے لیٹرز کتنے ہیں, 29 ہیں. اس میں سے ہمارے جو ہے وہ چلے گئے میم ساکن چلا, میم متحرک بھی نکل گیا, با بھی نکل گیا, تو جو باقی بچے پیچھے لیٹرز. ٹھیک ہے, باقی کتنے لیٹرز ہیں, وہ جتنے لیٹرز ہیں اس میں وہ جتنے لیٹرز آئیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی وہ میم آئے گا تو سوری میم کے بعد یہ والے لیٹرز آئیں گے تو یعنی اس کو ایگزامپل اس کو آسان سمجھا دیتی ہوں اس طرح کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو حرف آئیں گے وہاں اظہار ہوگا, وہاں مجھے اس کو نارمل حرف کی طرح پڑھنا ہے جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں. وہاں نہ ادغام کرنا ہے, نہ اخفاء کرنا ہے, نہ غنہ کرنا ہے. ابھی سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ ٹیچر. جی, کسی اور کا کوئی کوشچن؟ چلے الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گئی چیزیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیسن میں سے 10 ایگزامپلز آپ نے اخفاء شفوی کی, اظہار شفوی کی, ادغام شفوی کی, یہ 10 ایگزامپلز نکالنی ہے اپنی, اور اپنے جو کلاس ہے انچارجز کو اپنے بتانی ہے تاکہ آپ کو یہ اور واضح طور پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کس طریقے سے میں نے کرنا ہے. اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے آواز کو چھپانا ہے, کہاں میں نے آواز کو بتانا ہے, کہاں میں نے آواز کو ملانا ہے. یہ 3 چیزیں اس میں نے بتائی ہیں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب آپ اس کو کریں گے تو یہ اور مزید آپ کو اس کا کلیئر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو پڑھنا آسان بنائے, اس پہ عمل کرنا آسان بنائے, اس کے پورے حقوق اور فرائض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.